गुड इवनिंग। खुदावंद का कलाम है, पुराना अहदनामा है। शरीयत की किताबों में से हम दूसरी किताब यानी खरूज की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज उसके 6 बाब पर गौर करेंगे। एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 6। पिछले बाब में हमने देखा था कि खुदा के कहने पर मूसा पहले हारून से मिला। ये हमने बल्कि उससे पिछले बाब में देखा। फिर वो बनी इसराइल के बुजुर्गों से मिला, फिर वो बनी इसराइल कौम से मिला जो उस वक़्त मिस्र में थे, और उन सबों ने उसको अपनी सपोर्ट की, यकीन दहानी कराई। तब उसने हिम्मत पकड़ी और उसने और हारून ने, जो उसका स्पोक्स पर्सन था, दोनों ने जाकर फ़िरौन को खुदा का पैगाम पहुंचाया कि यहोवा ये कहता है, यूद है वाओ है, ये कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे लिए ईद मनाएं, बियाबान में ईद मनाएं। और फिर हमने पहली दफ़ा फ़िरौन को अपना दिल सख्त करते हुए देखा। उसने कहा, ओह यहोवा कौन है, यावे कौन है, यूद है वाओ है कौन है, मैं उसको नहीं जानता। और ये बात सच थी। मैं क्यों उसके लोगों को जाने दूं। और उसने रद्द अमल के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर लोगों पर जुल्म बढ़ा दिया, उनकी बेगार बढ़ा दी। जहाँ पहले उनको रॉ मटेरियल मिलता था, अब उन्होंने कहा रॉ मटेरियल भी खुद लाना पड़ेगा। और यूं उसने लोगों के जो बोझ था उसको बढ़ा दिया और लोग बिलक उठे। उसकी मिन्नत की गई लेकिन उसने ना माना और उनके बोझ को बरकरार रखा। और यूं लोग हारून से और मूसा से मुतनफ़िर हो गए और उनसे गिला करने लगे। और मूसा के पास इसके अलावा और कोई चारा ना था कि वो खुदा से जाकर बात करे, क्योंकि लोगों की तरह वो भी मायूस हो गया था। शायद उसने समझा था ये कोई बस जादू की छड़ी है कि मैं जाकर फ़िरौन से कहूँगा और ये काम हो जाएगा। उसने शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं किया था कि इस काम के लिए वक्त दरकार होगा। जो मौजज़े खुदा ने उसको दिए हैं उसको वो दिखाने पड़ेंगे, और बहुत तगोदौ के बाद ऐसा होगा कि फ़िरौन अपने उसके लोगों को जाने देगा। और मैंने पिछली दफ़ा 6 बाब की पहली आयत पढ़ दी थी, मैं आज फिर पढ़ रहा हूँ। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। मूसा ने शिकायत की थी और खुदा ने जवाब दिया मूसा को कि देख अब मैं फ़िरौन के साथ क्या करता हूँ। उसने नरमी से बात नहीं मानी, तो अब मुझे अपना ज़ोर दिखाना पड़ेगा और मेरे ज़ोर के आगे उसका बस नहीं चलेगा और वो लोगों को जाने देगा। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर 6 बाब की पहली आयत पर आकर पहला हिस्सा ख़त्म हो जाता है यहूदी निसाब के मुताबिक खरूज की किताब का। इसको तोरा पोर्शन कहा जाता है और ये एक पोर्शन यानी 5 बाब और पहले 6 बाब की पहली आयत मिलाकर एक सबत पर पढ़ी जाती थी। और फिर अगले सबत पर दूसरी आयत से आगे जब हम पहुंचेंगे उस हिस्से के आखिर तक, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगला हिस्सा क्या है। लेकिन उस हिस्से का ताल्लुक जाहिर होने से है, क्योंकि तीसरी आयत में अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा है, और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। अगला जो तोरा पोर्शन है यहूदी निसाब के मुताबिक, वो दिखाई देने से, जाहिर होने से मुतालिक है, क्योंकि तीसरी आयत इसमें फेल से, देखने के लिए जो इसमें फेल है उससे शुरू होती है। तो कहाँ कैसे कंप्लेंट शुरू हुई, लोगों से गई फ़िरौन के पास, उसने रद्द कर दिया। लोगों ने मूसा और हारून को बुरा भला कहा, मूसा खुदा के पास गया, खुदा अब मूसा को जवाब दे रहा है। और अब जो हिस्सा हम देखने जा रहे हैं इसमें नाम प्रोमिनेंट है। वैसे तो कहा जाता है ना, व्हाट्स इन इट, व्हाट्स इन अ नेम।
کہ نام میں کیا رکھا ہے، لیکن اب جس نام کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں سب کچھ رکھا ہے، چاہے وہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، مستقبل قریب ہے، مستقبل بعید ہے، سب کچھ وہی نام ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے کہا میں خداوند ہوں، انی یہوہ۔ اور یہ لفظ جو ہے اس پر میں بہت، یہ نام جو ہے اس پر میں بہت زور دیتا ہوں، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا میں اس کو یود ہے واو ہے کہتا ہوں، جو عبرانی میں اس کے حروف بنتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی واول نہیں ہے۔ اس کو انگریزی میں ٹیٹرا گرامیٹن کہتے ہیں، 4 الفاظ پر مشتمل ایک ترکیب، ایک لفظ۔ واولز ہم نے بعد میں ڈالے، جیسے انگریزی میں ہم نے اس کو یہوے کر دیا یا جہوہ کر دیا، یا اردو میں ہم اس کو یہوہ پڑھتے ہیں۔ یہ واولز بعد میں اس میں شامل کیے گئے۔ خدا کا نام جو اس نے موسیٰ کو دیا وہ یود ہے واو ہے تھا، اور خدا اس کو بتا رہا ہے، اب موسیٰ کو بتا رہا ہے فرعون خدا نہیں ہے، اگر وہ مجھے نہیں جانتا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز آئی ایم YHWH، میں یود ہے واو ہے ہوں۔ اور اگر آپ کسی یہودی عالم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلا یود جو ہے یہ اس لفظ میں، اس نام میں، وہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے، اور اس نام میں آنے والا واو جو ہے وہ حال کو بیان کرتا ہے، اور جو 2 ہیں یہ ماضی کو بیان کرتے ہیں۔ تو خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ آئی ایم این ایور لاسٹنگ گاڈ، میں جو تھا، جو ہوں، اور جو آنے والا ہوں۔ تو ہم تو اپنی اردو بائبل میں اس کو کہتے ہیں نا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، اس کے 3 مطلب نکل سکتے ہیں۔ میں جو تھا وہ میں تھا، میں جو ہوں وہ میں ہوں، اور میں جو ہوں گا وہ میں ہوں گا۔ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ نے یہ پیغام پہنچایا تو اس مستقبل کی بات کر رہا تھا، میں جو ہوں گا وہ میں ہوں گا، اب تم میرا زور بازو دیکھو گے۔ سو ہی از این ایور لاسٹنگ گاڈ۔ اور اگلی آیت جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہاں پر ہم یہ ایک اور بات دیکھیں گے کہ وہ قادر مطلق خدا بھی ہے، اور اس یود ہے واو ہے میں قادر مطلق ہونا بھی چھپا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والا خدا ہوں، آئی ایم این اومنی پریزنٹ گاڈ، میں پہلے تھا، اب ہوں، اور ہمیشہ تک رہوں گا، میں ہما جا خدا ہوں۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں قادر مطلق ہونا بھی اس کا چھپا ہوا ہے۔ He is also omnipotent God، کوئی چیز اس کی قدرت کے اختیار سے باہر نہیں، اور وہ اگلی آیت میں، تیسری آیت میں ظاہر ہو رہی ہے یہ بات، اور اس کو غور سے سنیے گا۔ اور میں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے خدا یہاں پر؟ کہ میرا مکاشفہ، میرا اظہار بتدریج ہے، برموقع ہے۔ ابراہم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو
ضرورت نہیں تھی خلاصی کی، مخلصی کی، نجات کی دشمنوں سے، اس لیے میں ان پر ایک اور نام سے ظاہر ہوا، اور وہ نام کیا تھا؟ خدائے قادر مطلق ایل شدائی، یعنی وہ خدا جس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، ہی از آل سفیشنٹ، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور وہ ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس نے کہا ان کو جس نام کی ضرورت تھی ان کو ڈھارس دینے کے لیے میں ان پر اس نام سے ظاہر ہوا۔ نام کیا ہے؟ قادر مطلق ایل شدائی۔ میں نے آپ کو کیا کہا؟ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اب میں یہوہ کے نام سے ظاہر ہوا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اب قادر مطلق نہیں رہا، میرے اس نام میں بھی قادر مطلق ہونا چھپا ہے۔ آئی ایم اومنی پریزنٹ، میں ہما جا ہوں۔ آئی ایم اومنی پوٹنٹ، میں قادر مطلق ہوں، اور چونکہ میں ہما جا ہوں، میں سب کچھ جاننے والا بھی ہوں، میں اومنی سینٹ بھی ہوں، میں علیم کل بھی ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس ایک نام پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا سکتی، یہ اتنا وسیع ہے۔ اور میرے نزدیک میں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی، جو بالکل میری اپنی سمجھ کے مطابق تھی، کہ اے موسیٰ تیری ڈکشنری میں، تیری وکیبلری میں وہ الفاظ نہیں جو مجھے بیان کر سکے۔ انسانی سوچ، انسانی زبان، انسانی وکیبلری، سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ خدا کو اگر آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں گے، یہوہ، یاوے، یود ہے، واو ہے کو اگر آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ اس نے کہا ان پر میں ان کی ضرورت کے مطابق ظاہر ہوا، لیکن اب چونکہ تم کو مخلصی کی ضرورت ہے، اس لیے اب میں یہوے کے نام سے ظاہر ہونے جا رہا ہوں، یود ہے واو ہے کے نام سے تم پر ظاہر ہوا ہوں، اور جب اپنے بیٹے کو بھیجوں گا تو پھر باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے اپنے آپ کو ظاہر کروں گا۔ تو خدا کا مکاشفہ بتدریج بڑھتا چلا گیا زمانوں کے ساتھ، الٹیمیٹلی یسوع مسیح کی ذات میں آ کر وہ ریولیشن مکمل ہو گیا۔ خیر یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، اس میں ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی بائبل اسٹڈی میں کسی وقت بات کریں گے، لیکن جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس نے کہا میں ان پر نہیں ظاہر ہوا تھا یہوہ کے نام سے، لیکن تم پر یہوہ کے نام سے، اور جہاں آتا ہے نا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا نام، سمجھ جائیں وعدہ۔ جہاں پر ابراہم، یعقوب، اسحاق اور یعقوب کا نام آئے گا، آپ سمجھ جائیں کہ یا تو خدا اپنے وعدے یاد کرانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی انسان خدا کو اس کے وعدے یاد کرانے کی کوشش کر رہا۔ دیر از اے پرومس، ایک کوننٹ ہے پیچھے جو ابراہم کے ساتھ ہوا، جس کو دہرایا گیا اسحاق کے ساتھ اور پھر یعقوب کے ساتھ۔ تو خدا کہتا ہے میں وہی خدا ہوں، آئی ایم ایور دا سیم۔ دل چاہ رہا ہے اس موضوع پہ میں بولتا چلا جاؤں، لیکن کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس وقت کی بھی۔ اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی، دیکھیں میں نے کیا کہا، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وعدے ہیں، ان پہ میں ایل شدائی کے نام سے ظاہر ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کے ساتھ عہد بھی کیا، عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کنعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے، ان کو دوں گا، and I never go back on my promises۔
میں اپنے وعدوں سے نہیں پھر سکتا۔ اور میں نے بنی اسرائیل کے کرانے کو بھی سن کر، جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے، اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے۔ یہ یاد کیا ہے، میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، یہ نہیں کہ خدا بھول گیا تھا، لیکن خدا نے اس عہد پر ایک ٹائم فریم لگائی تھی۔ آپ پیدائش 15 باب پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ٹائم فریم تھا جس میں خدا نے کہا تھا کہ اتنے سال تیری اولاد غیر ملک میں، پردیس میں غلامی کرے گی، اور پھر میں ان کو لے کر آؤں گا۔ تو جب وہ وقت پورا ہو گیا تو خدا نے ان کو پھر پکارا، سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا۔ تیسرے باب کی بائبل سٹڈی آپ کو یاد آ جانی چاہیے اگر آپ نے دیکھی ہے، اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس موضوع پہ میں نے بہت بات کی تھی کہ بائبل کا خدا خود اترتا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں خداوند ہوں، میں یود ہے واو ہے ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں سے کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا۔ I will fight the battle for you, don't worry۔ میں لڑوں گا، میں آؤں گا، وہاں لکھا تھا، اور میں اترا ہوں۔ خداوند نے کہا موسیٰ تو میرا فرنٹ ہوگا، بٹ اٹس می۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ جنگ مصریوں کی اور بنی اسرائیل کی نہیں تھی، یہ یہوہ کی اور فرعون کی۔ فرعون جو اپنے آپ کو مصر کا خدا کہتا تھا، یہ ان کی جنگ تھی۔ اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں سے نکالتا ہوں۔ یو ول بی مائی، وہی عہد جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کیا تھا، وہی عہد میں تم سے کروں گا۔ یو آر گوئنگ ٹو بی مائی پیپل، اور وہی عہد میں تم سے کروں گا، اور تمہیں اور تم کو نکال لاؤں گا، تم میرے لوگ ہوگے، میری قوم ہوگے، اور جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں۔ I will deliver you۔ اور جس ملک کو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی، اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ خداوند میں ہوں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں میں تمہارے باپ دادا سے جن کے نام سے اس نے شروع کیا میں کرتا چلا آیا ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں، پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی۔ پہلا سیٹ بیک کیا ہوا موسیٰ کے لیے؟ فرعون نے انکار کر دیا اور لوگوں کا بوجھ بڑھا دیا۔ اب بنی اسرائیل نے اس کی ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا ایوری تھنگ وڈ بی اے بیڈ آف روزز فار می، خداوند نے کہہ دیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب تو اپنے ہی اس کا یقین نہیں کر رہے، تو وہ کیا کرے گا آگے چل کر؟ سو دس مسٹ ہیو فردر ڈسکریجڈ ہم، بے حوصلہ ہو گیا ہوگا تھوڑا سا۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے۔ پھر جا، بار بار جانا پڑے گا، you will have to go۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا دیکھ بنی اسرائیل نے تو میری سنی نہیں، پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں فرعون میری کیوں کر سنے گا؟
واو. خدا نے کہا جا. اس نے کہا اپنے لوگ تو سنتے نہیں میری، فرعون کیوں سنے گا؟ اور کیوں نہیں سنے گا فرعون؟ ایک تو یہ کہ میرے اپنے لوگ نہیں مان رہے اب میری، دوسرا میرے ہونٹ نامختون ہے. ایک اور نبی نے بھی تو خدا کے سامنے یہی کہا تھا نا، جب اس نے خدا کو ایک بڑی بلندی پر ایک اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا تو اس نے کہا بس اب تو میں مر گیا، میں برباد ہوا، کیونکہ میری آنکھوں نے رب الافواج، خدا رب الافواج کو دیکھ لیا، یود ہے واو ہے کو دیکھ لیا، اور میرے تو ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. یاد آیا آپ کو یسایہ نے کہا تھا، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب، لیکن اس سے بہت پہلے موسیٰ یہ بات کر چکا ہے کہ میرے ہونٹ نامختون ہیں، جسم پر تو میں عہد کا نشان لیے پھرتا ہوں، میرا ختنہ تو ہو چکا ہے، لیکن I still live in the flesh. ابھی تک میں نے روح میں جینا نہیں سیکھا، میں ابھی تک دنیاوی ہوں، میرے ہونٹوں سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو شاید تجھے ناپسند ہیں. اور ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے افسیوں کے خط میں بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا یا گراوٹ کا باعث بنے، بلکہ تمہارا کلام دوسروں کے لیے مفید، فائدہ مند ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ایڈیفائی، بلڈ اپ پیپل. تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں ہوں ایسا، تو نے غلط بندہ چن لیا، میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، میں کوئی سنت سادھو نہیں ہوں، میں کوئی روحانی بندہ نہیں ہوں، میں تو موسیٰ ہوں، ایک جسمانی بندہ ہوں. اور کتنی دفعہ ہم خدا کے سامنے یہ بہانہ بناتے ہیں نا، جب خدا ہمیں بلاتا ہے کہ میں تو گناہ گار، تو میں تو یہ، تو میں تو وہ، کہتا نہیں میرے تو ہونٹ نامختون ہیں، کیوں سنے گا فرعون میری. تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں. حکم تھا. Now they can't go against it. It's an order. اب تھوڑی دیر کے لیے ریلیف ملنے لگی ہے ہمیں، ہے نا. کہانی جیسے وہ فلم میں ہوتا تھا نا، بڑا ٹینس سین چل رہا ہے اور ایک دم بیچ میں ایک چھوٹا سا کامک سین ڈال دیا کرتے تھے تاکہ ریلیف ہو جائے، تھوڑا سا ماحول ذرا ہلکا ہو جائے. ابھی اتنی بے حوصلگی کی باتیں ہم پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ بیچارہ اتنا اب وہ ہو گیا، وہ جانا نہیں چاہتا دوبارہ فرعون کے پاس، تو تھوڑا سا ریلیف دے رہا ہے موسیٰ خود، چونکہ ہی از دا رائٹر، وہ ہمیں ریلیف دے رہا ہے. اور وہ بیچ میں ایک نسب نامہ لے آیا، اور نسب نامے کے بارے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں جو میں نے پیدائش کی کتاب میں آپ سے کی تھی کہ یہ نسب نامے کوئی عام نسب نامے نہیں ہیں، یہ خدا کا کلام ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ خدا کے کلام کا حصہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اگر یہ خدا کے کلام میں موجود ہیں تو کسی مقصد سے موجود ہیں. تو اور پھر میں نے آپ کو ایک اور بات بھی کی تھی کہ جب کبھی آپ کوئی نسب نامہ پڑھتے ہیں، کوئی جینیالوجی پڑھتے ہیں، تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ فلو کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آڈ کیا ہے، کیا چیز ہے جو غیر معمولی ہے، اور اکثر وہ آپ کو ہنٹ دے گی کہ یہ نسب نامہ کیوں شامل کیا گیا ہے. اب آئیے 14ویں آیت سے دیکھتے ہیں اس نسب نامے کو. ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے: روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے ہنوک اور فلو
اور حسرون اور کرمی تھے، یہ روبن کے گھرانے کے تھے، یا لوٹا تھا یعقوب کا۔ بنی شمعون یہ تھے یمویل اور یمین اور احد اور یقین اور سہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا، یہ شمعون کے گھرانے کے تھے۔ اب یہاں پہلی اور چیز آ گئی اس نسب نامے میں، ہمیں تو یہودا کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس نے کنانی عورت سے شادی کی غیر معمولی طور پر۔ شمعون کے بارے میں تو ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں گیا تھا، لیکن یہاں ذکر آ گیا کہ شمعون کی اولاد بھی تھی ایک کنانی عورت سے، اور یاد رہے کہ خدا نے منع فرمایا تھا، ابراہم کو بھی منع کیا، یعقوب کو بھی منع کیا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون کی اولاد کا جب ہم ذکر پڑھ رہے ہیں تو ایک کنانی عورت کا ذکر یہاں پر بھی آ گیا، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی بیٹا نہیں تھا یعقوب کا جس نے کنانیوں میں شادیاں کی، کئی تھے، یہ کم از کم 2 تو تھے ہی۔ اور تیسرے نمبر پر اب جو آ رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ایک آڈیٹری ہمیں نظر آئے گی، غیر معمولی پن نظر آئے گا۔ اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی ان کے نام یہ ہیں جرسون اور کہات اور مراری، اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ نہ شمعون کی عمر ہمیں بتائی گئی، نہ ہمیں روبن کی عمر بتائی گئی، لاوی کی عمر بتائی جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لاوی کا نسب نامہ ہے۔ اب فوکس لاوی پر ہے، تو تھوڑی سی ایڈیشنل ڈیٹیل، پرانے نسب ناموں کی طرح تھوڑی سی ایڈیشنل ڈیٹیل اب ہمیں لاوی کے بارے میں یہاں پر بتا دی گئی۔ اور اس کے 3 بیٹوں کا نام بھی ہمارے سامنے آ گیا، جرسون اور کہات اور مراری۔ اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ اب اس کے بعد کی 7 اولادوں کا کوئی ذکر نہیں ہے یعقوب کی، یہاں پر آ کر رک گیا۔ پہلے کا ذکر آ گیا، دوسرے کا، تیسرے کا، یہودا جو چوتھا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب کہاں سے بات، اب کہاں کڑی ملائی جا رہی ہے؟ اور بنی لاوی، اور بنی لاوی میں سے جرسون، کہات اور مراری۔ بنی جرسون لبنی اور سمئی تھے۔ اب دیکھیں جرسون کی اولاد آ گئی، یعنی یہ اگلی نسل آ گئی لاوی کی۔ بنی جرسون لبنی اور سمئی تھے، ان ہی سے ان کے خاندان چلے۔ یہ بھی بات ختم ہو گئی، سائڈ پہ ہو گئی۔ اور بنی کہات امرام اور اظہار اور حبرون اور عزیل تھے، اور کہات کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ اب میں اس کو پورا پڑھ لوں پھر ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور بنی مراری محلی اور موشی تھے، لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے۔ اب 3 بھائی ہیں، کون کون ہیں؟ جرسون ہے، کہات ہے اور مراری ہے۔ تینوں کے بچوں کا ذکر بھی آ گیا، بیٹوں کا ذکر بھی آ گیا، لیکن عمر کس کی بتائی گئی؟ صرف عمر یہاں پر ہمیں کہات کی بتائی جا رہی ہے، 133 برس کی ہوئی۔ یعنی یہاں پر عمر امپورٹنٹ ہے وہ سلسلے کو بڑھانے کے لیے۔ پہلے لاوی کی عمر بتائی گئی، اور پھر اب کہات کی عمر ہمیں بتائی گئی، اور کہات کی اولاد کا ذکر بھی یہاں پر ہو گیا۔ یعنی وہ کون کون تھے؟ امرام اور اظہار اور حبرون اور عزیل۔ اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ بنی مراری محلی اور موشی تھے۔ لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے، یعنی یہ ڈائریکٹ اولاد تھی لاوی کی، جو یعقوب کا تیسرا بیٹا تھا، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ
کھڑا ہونے والا تھا۔ اب بات آ گئی عمران کی۔ عمران کس کا بیٹا ہے؟ کہات کا بیٹا ہے۔ اور عمران نے اپنے باپ کی بہن یوکبت سے بیاہ کیا۔ اس عورت کی اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے، اور عمران کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ اب یہاں پر چونکہ رشتوں کی بات آ گئی، بہن کا مطلب ڈسٹنٹ کزن بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے اپنی یہ جو ہم نے پڑھا تھا وہاں پر پہلے کہ لاوی کے گھرانے کا ایک شخص وہاں پر نام نہیں دیا گیا تھا، وہ لاوی ہی کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لایا، تو وہ کون تھا؟ اب اس کا نام ہمارے سامنے آ گیا، عمران، اور اس کی بیوی کا نام یوکبد یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور یہ دونوں ہارون اور موسیٰ کے ماں باپ ہیں۔ اب کیا ہے، اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے، اور اس سیکوینس کے مطابق لگ رہا ہے کہ ہارون پہلوٹا ہے اور پھر موسیٰ ہے، ہارون بڑا ہے۔ چونکہ یہاں مریم کا ذکر ہمیں نہیں ملتا اور خواتین کا ذکر نہیں ہوتا تھا جنرلی، تو ہارون موسیٰ سے بڑا ہے، چاہے وہ پہلوٹا ہے یا نہیں، کم از کم اس حساب سے وہ بڑا ہے۔ اور پھر اس کی بھی عمر ہمیں بتائی جا رہی ہے، عمران کی بھی۔ سو یہ لنک ہے، لاوی، کہات، عمران، موسیٰ۔ بنی اظہار کورہ اور نفج اور زکری تھے، اور بنی کورہ کا ذکر بھی آگے چل کر ہم بہت پڑھیں گے سلاطین اور تواریخ کی کتابوں میں، جب ہیکل میں گانے کی باری آئے گی۔ تو کورہ اور نفج اور زکری تھے، اور بنی عزیل، میسائیل اور الصفن اور ستری تھے۔ تو یہ یعنی کہاں سے بات شروع ہوئی؟ یعقوب سے بات شروع ہو کر، بلکہ یہاں پر میں کہوں گا روبن سے بات شروع ہو کر موسیٰ اور ہارون تک پہنچ گئی۔ اور ہارون نے نحسون کی بہن امنداب کی بیٹی الصبا سے بیاہ کیا، اس سے ندب اور ابیہو اور الیعزر اور اتمر پیدا ہوئے۔ اور بنی کورہ اسیر اور الکنا اور ابی آصف تھے، اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے فوتیل کی بیٹیوں میں سے ایک سے ساتھ بیاہ کیا، اس سے فنہاس پیدا ہوا۔ لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یعنی سلسلہ بحال کرنا تھا، وہاں سے آگے تک لے کر آنا تھا۔ اب نیچرلی کہات میں اور عمران میں شاید کافی نسلوں کا فاصلہ رہا ہوگا، کیونکہ 400 سال گزر چکے ہیں، لیکن سلسلہ ہمیں بتا دیا گیا خدا کے کلام میں کہ اب لاوی کو وہ مقام ملنے جا رہا ہے جو اس کو ملنا تھا۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہ ہارون اور موسیٰ، دیکھیں یہاں پر بھی پہلے کون ہے؟ ہارون، پھر موسیٰ۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ رائٹ؟ تو کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں چھوڑی خدا کے کلام نے کہ وہ موسیٰ کوئی اور تھا یا وہ ہارون کوئی اور تھا، یہ وہی ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے، یہ وہی موسیٰ اور ہارون۔ واو، ہے نا؟ یہ جو ہمیں اپنے ملک کا کچھ سسٹم نظر آ رہا ہے کہ جی پہلے آپ اوریجنل کو اٹیسٹ کرائیں، پھر اس کی فوٹو کاپی کرائیں، پھر اس کی فوٹو کاپی کو اٹیسٹ کرائیں، تب جا کر کہیں تصدیق ہوتی ہے۔ یہاں تو خدا کیا کہہ رہا ہے 3 آیتوں میں، بلکہ 2 آیات میں 3 دفعہ وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ ڈو ناٹ مسٹیک them for anyone
else. تو کوئی ہو سکتی ہے غلطی ان کو پہچاننے میں؟ وہی ہے جن کو بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا کہ ان کو مخلصی دلائیں، جن کو مقرر کیا کہ وہ ہارون کے پاس جائیں، یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہے. نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کی تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا. اٹس ایزی، ایزی بریزی. کام کس نے کرنا ہے؟ خدا کے کلام نے. کیا موسیٰ نے کرنا ہے؟ ہارون نے کرنا؟ نو. گہراؤ ہے، بے ترتیبی ہے، اندھیرا ہے، اچانک ایک آواز گونجتی ہے، روشنی ہو جا، and lo, it's light. خدا کا نبی حزقیل سوکھی ہڈیوں سے پر وادی کے دہانے پر کھڑا ہے. اس کو حکم کیا ہوتا ہے؟ پھونک مار؟ نہیں، کلام کر. اس کے بعد کیا ہوتا؟ ہم سب اس واقعے سے واقف. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا. یاد رکھیے ہماری ذمہ داری صرف خدا کے کلام کو پہنچانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اور وعدہ کیا ہے؟ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں جائے گا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. وقت بے وقت کلام کی منادی کے لیے مستعد رہ. پالوس نے کہا تھا تیموتھیوس سے، دیٹس دی اونلی جاب وی نیڈ ٹو ڈو. کیونکہ جس کا کلام ہے وہی اس میں تاثیر پیدا کرے گا. اس نے کہا جو کچھ میں تجھے کہوں تو جا کر کہہ دینا. اینڈ دیٹس آل. وی آر ماؤتھ پیسز آف گاڈ. ہم نہ ہمارا اس میں ہماری کوئی حکمت ہے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے، نہ کوئی لیاقت ہے، کچھ نہیں. خدا کا کلام. اینڈ دیٹ از اے ویری ہمبلنگ تھاٹ. اگر میں سینے پر میڈل لگا کر کھڑا ہو جاؤں کہ مجھ جیسا تو کلام سنانے والا کوئی نہیں ہے، تو آئی ول بی ڈسکریڈٹنگ دا ورڈ آف گاڈ اینڈ ڈسکریڈٹنگ گاڈ ہمسیلف. یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا. دس کین ناٹ ہیپن. وی کین ناٹ لیو ود دیٹ. اس موضوع پہ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اس موضوع پر پھر آپ سے کسی وقت بات کروں گا. آخری آیت میں لکھا ہے، موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا. فرعون کیوں کر میری سنے گا؟ وہ جو 5-6 بہانے پیچھے کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، 7واں یا 6واں اس میں ایڈ ہو گیا. میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا. میں تو ایک جسمانی شخص ہوں. I cannot serve your purpose, but all of us can serve God's purpose. Hallelujah. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.